बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारिफा चैनल के इस चौथे वीडियो में लेसन नंबर 4 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अरबी की एक नई इबारत लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम इस नई इबारत में कुछ नए अल्फाज, कुछ नई ताबीरात सीखेंगे और अल्फाज व ताबीरात के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात भी जानेंगे और उसके बाद फिर हम पूरे फ़िक्रे का तर्जमा करेंगे। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नए वीडियोज़ अपलोड हों आपको उनका इल्म हो जाए। और हाँ, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो लीजिए, अरबी की इबारत आपके सामने है। पहले आप उसे ख़ुद से एराब के साथ हल करने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और फिर हम उसके बाद इसकी तशरीह व तौज़ीह शुरू करेंगे। अल्फाज के मानी भी मैंने यहाँ इस स्लाइड पर दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद हर लफ्ज़ की तशरीह करेंगे, उसका माना समझेंगे, फिर जहाँ पे तरकीब है तरकीब की वजाहत करेंगे और उसके बाद फिर हम तर्जमा पर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं और पहले हम सुर्ख़ी और हेडिंग पढ़ते हैं। क्या है हेडिंग? अना मुश काफ़िरुन बस अल-जूअ काफ़िरुन इंतिहारुन सादिमुन फ़ी लुबनान। अना मुश काफ़िरुन बस अल-जूअ काफ़िरुन। ये जुमला आपको अजीब लगा होगा, कायदे से हटा हुआ लगा होगा। सही बात है, इसलिए भी कि ये फ़सी अरबी ज़बान का जुमला नहीं है। ये अरबी तो है लेकिन ये मकामी अरबी है जिसको हम कोलोकियल कहते हैं, जिसको हम लहजा दारजा कहते हैं। एक वो ज़बान होती है जो स्टैंडर्ड ज़बान होती है जिसको हम अल-लहजा अल-फुस्हा कहते हैं, जिसको हम अल-अरबिया अल-फुस्हा कहते हैं। लेकिन इसके बोली जाने वाली ज़बान है जो कि हर अरब कंट्री में अलग अलग है, हर एक का लहजा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये कोलोकियल या कह लीजिए अल-लहजा अद-दारजा की ज़बान है। इसकी हम मज़ीद तशरीह आगे करेंगे। इसके बाद क्या है? इंतिहारुन सादिमुन फ़ी लुबनान। हम लुबनान पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में इसे लेबनन कहते हैं लेकिन अरबी में हम इसे लुबनान पढ़ते हैं। इंतहारा का मतलब होता है ख़ुदकुशी करना और सादिमुन का मतलब होता है जो सदमा अंगेज़ हो, सदमा पहुँचाने वाला हो। असल में सदमा यस्दिमु, जैसे मैंने आप वजाहत की, सदमा यस्दिमु का मतलब होता है टक्कर मारना। ठीक है, किसी चीज़ से टकरा जाना। अगर आपको गाड़ी ने टक्कर मार दी तो कहेंगे सदमतनी अस्सय्यारतु। कुछ मिसालें मैंने यहाँ पे दी हैं, आप इसे देख लीजिए। सदमतहु अस्सय्यारा, कार ने उसे टक्कर मार दी। या सदमतहुल हकीका, सच्चाई ने उसे ठेस पहुँचाई, उसे सदमा पहुँचाया। इसी तरह एक और मिसाल देखिए मैंने क्या दिया है। सदमत तालिबु अल उस्ताज़ बिसुलूकिही गैरिल मुनासिब। तालिब इल्म ने उस्ताद को अपने नामुनासिब रवैये से सदमा पहुँचाया, दुख पहुँचाया। तो यहाँ पे सादिमुन का मतलब होगा सदमा पहुँचाने वाला, सदमा अंगेज़, दुख पहुँचाने वाला, तकलीफ़ दा, रंज देने वाला। तो इंतिहारुन सादिमुन फ़ी लुबनान, इसका मतलब होगा लुबनान में एक सदमा अंगेज़, एक तकलीफ़ दा ख़ुदकुशी, यानी ख़ुदकुशी का वाक़या। आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर वाला जुमला है उसको हमने अभी छोड़ दिया है इसलिए कि ये इबारत के आखिर में आ रहा है और फिर हम वहाँ पे उसकी वजाहत करेंगे तो उसका माना वाज़े हो जाएगा। वैसे इसमें कोई लफ्ज़ मुश्किल नहीं है। काफिर का मतलब जानते हैं, जू का मतलब जानते हैं, मुश कोलोकियल लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है माँ, नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। अना मुश काफिर, मैं काफिर नहीं हूँ। अना मुश काफिर, मैं काफिर नहीं हूँ। बस अल-जू काफिर, बस हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बस इतना सा, फ़कत के लिए कि बस भूख जो है वो काफिर है, या भूख ने मुझे काफिर बना दिया है, मैं काफिर नहीं हूँ। आगे वो क्या कहना चाह रहा है कि क्यों ये जुमला है उसकी वजाहत आगे हो जाएगी। तो हम फिर आगे वाली इबारत पढ़ते हैं। क्या है? इस्तयक़ज़ल लुबनानियून, एराब पे गौर कीजिएगा, लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ पे गौर कीजिएगा। इस्तयक़ज़ल लुबनानियून अला हादिसतिन मुफ़जिअतिन हज़्ज़त मवाक़िअत तवासुली फ़क़द इंतहर मुवातिनुन युदअ
فقد انتحر مواطن يدعى علي الحق في شارع الحمراء وسط بيروت احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة بعد أن ترك ورقة كتب فيها أنا مش كافر بس الجوع كافر. تو پہلے ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. استيقظ، استيقظ کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا. حادثہ کوئی واقعہ حادثہ. مفجع، افجع یفجع سے آتا ہے. فجع بھی استعمال ہوتا ہے. فجع کا مطلب بھی ہوتا ہے عالمہ، مطلب دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا. تو مفجع جو تکلیف پہنچانے والا ہو. اس کی ہم کچھ مثالیں اور دیکھیں گے ابھی آگے. حز یحز کا مطلب ہوتا ہے ہلا دینا. مواقع التواصل، پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے اس لفظ کی تشریح کی تھی کہ اصل میں یہاں پہ الاجتماعی کو حذف کر دیا ہے. جب پورا جملہ جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے مواقع التواصل الاجتماعی، مطلب سوشل میڈیا ویب سائٹ. سوشل میڈیا ویب سائٹ، یا جس کو ویب سائٹ حذف کر دیتے ہیں صرف کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا. تو یہ وہی لفظ ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ فیس بک جیسے ایک سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ایک سوشل میڈیا ہے، انسٹاگرام ایک سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ایک سوشل میڈیا ہے. تو یہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقد انتحرا، انتحرا ہم نے بتایا خودکشی کرنا. مواطن کا مطلب ہوتا ہے شہری، سٹیزن. جیسے میں کہوں انا مواطن ہندی، میں ہندوستان کا شہری ہوں. یدعا یہ مجہول ہے دعا یدعو سے. دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا، دعوت دینا. تو مجہول کا صیغہ یدعا جو کہ پکارا جاتا ہے، جس کا یہ نام ہے. میں کہوں انا ولد یدعا، میں ایک لڑکا ہوں جسے اس نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا یہ نام ہے، اس نام سے جانا جاتا ہے. یدعا یعرف. علی الحق نام ہے. شارع الحمراء یہ عنوان ہے، پتہ ہے، مطلب حمراء روڈ پر. وسط بیروت، بیروت کے بیچ میں، یعنی بیروت شہر کے بیچ کا یہ واقعہ ہے جس کو انگریزی میں ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں. احتجاجاً، احتجاج کرتے ہوئے، کسی چیز کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے. علی الاوضاع المعیشیۃ الصعبہ، وضع اوضاع یہ حالت یا صورتحال کے لیے آتا ہے. معیشہ زندگی یا زندگی گزر کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، جو ساز و سامان ہوتا ہے، اس کے لیے ہم معیشہ کہتے ہیں. اور معیشی جو زندگی گزارنے سے متعلق ہو، زندگی گزارنے کے ساز و سامان سے متعلق ہو. الصعبہ، صعب مشکل، تو اسی سے الصعبہ ہے. تو یہ تو الفاظ کی تشریح ہو گئی. ترکہ سب لوگ جانتے ہیں، ترکہ یترک کو چھوڑنا. ورقہ صفحہ کے لیے آتا ہے. کتبہ لکھنا. تو آئیے ہم اب اس کی ترکیب کرتے ہیں اور ساتھ میں پوری عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور پھر ہم اور کچھ اور مثالیں بھی دیں گے. استيقظ اللبنانيون على حادثة مفجعة. استيقظ کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہونا. تو یہاں پہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ لبنانی، لبنان کے لوگ بیدار ہوئے ایک غم انگیز، ایک دلفگار حادثے پر. ایک دلفگار حادثے پر بیدار ہوئے. یہاں پہ میں نے استيقظ کی کچھ مثالیں دی ہیں. یہاں پہ استيقظ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اپنے لفظی مفہوم میں نہیں. یہاں پہ اس کا مفہوم یہ ہے مثلا کہ اچانک ان کو پتہ چلا کہ رات میں آپ سوئے ہیں، صبح اگر آپ کو کوئی خبر پہنچی، کوئی خبر ملی، تو آپ کہہ سکتے ہیں استيقظت علی، جیسے آپ کو کوئی خوشخبری ملی تو آپ کہہ سکتے ہیں استيقظت علی نبأ سار. صبح میں جب بیدار ہوا تو مجھے ایک خوشخبری ملی، یعنی صبح صبح مجھے ایک خوشخبری ملی. اسی طرح آپ کہہ لیجئے، ایک مثال دیکھ لیجئے نیچے. استيقظ العالم على نبأ هجوم امریکہ على اليابان. اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا جب بیدار ہوئی تو انہیں امریکہ کے جاپان پر حملہ کرنے کی خبر ملی. یعنی صبح صبح دنیا کو پتہ چلا کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کر دیا ہے. اس طرح ایک تیسری مثال دیکھیے کیا ہے. استيقظت الہند على حادث انتحار الممثل سشانت. سشانت سنگھ نے کچھ دنوں پہلے خودکشی کر لی تھی. تو ہم اس واقعے کو اس طرح کے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ صبح صبح ہندوستان اچانک اس خبر سے دوچار ہوا. ہندوستان کو، پورے ہندوستان کو یہ خبر ملی. جب صبح لوگ بیدار ہوئے تو ان کو اس خبر کا علم ہوا. تو اس طرح کے جملے میں ہم اور آپ استيقظ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا کہ لبنان کے لوگ ایک صدمہ انگیز، ایک تکلیف دہ واقعے یا حادثے کی ان کو خبر ملی صبح صبح. جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں ایک صدمہ انگیز، ایک تکلیف دہ واقعے کا علم ہوا.
اب آگے دیکھیے حادثۃ مفجعۃ، حادثہ موصوف ہے، مفجعۃ صفت ہے، حزت یہ اس کی دوسری صفت ہو جائے گی، ایک صدمہ انگیز۔ مفجعہ کی بھی چند مثالیں ہم نے یہاں پہ دی ہیں، پیش کی ہیں کہ اس کا آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا کہیں کہ وہ اس کے لڑکے کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے وہ تکلیف اور رنج میں مبتلا ہے، تو اس کو مجہول استعمال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں فجع فی ولدہ یا فجع بولدہ، یعنی اپنے لڑکے کی موت اور وفات سے وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو صدمہ پہنچا ہے، وہ غم میں ہے۔ اسی طرح کہیں افجعہ یا فوجعہ موت صدیق لہ، اپنے ایک دوست کی موت سے وہ رنجیدہ خاطر ہے، کبیدہ خاطر ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، وہ غم میں مبتلا ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں میں آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، حادث مفجع، صدمہ انگیز، غم انگیز مصیبت، غم انگیز حادثہ یا واقعہ۔ تو مفجعہ حادثہ کی پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد حزت مواقع التواصل، حزت میں جو ضمیر ہے واحد مؤنث کی جو حادثہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ پھر پورا جملہ حادثہ کی دوسری صفت ہے۔ تو صبح جب لبنان کے لوگ بیدار ہوئے تو انہیں ایک رنجیدہ کرنے والے واقعے کا علم ہوا جس نے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے سوشل میڈیا پر بھونچال آ گیا۔ حز یحز ہلانا۔ فقد انتحر، اب اسی کی تشریح ہے، واقعہ کی تشریح ہے، کیا واقعہ تھا ایسا، کون سا ایسا واقعہ حادثہ پیش آ گیا۔ فقد انتحر مواطن یدعى علی الحق، تو ایک شہری نے جس کا نام علی الحق تھا، جس کو علی الحق کہا جاتا تھا، جو علی الحق کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ کہاں؟ حمراء روڈ پر، فی شارع الحمراء، حمراء روڈ پر، جو کہ بیروت کے بیچ میں ہے، ڈاؤن ٹاؤن بیروت ہے، جو بیروت شہر کے بیچ میں ہے۔ اب کیا ہے، کیوں خودکشی کر لی؟ اب دیکھیے احتجاجاً، یہ مفعول لہو ہے جس کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، علت بتا رہے ہیں۔ مفعول لہو کی کچھ مثالیں میں نے یہاں پہ دی ہیں، دیکھیے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ مثلا کہتے ہیں قمت اجلالا لاستاذی، میں اپنے استاذ کے احترام میں کھڑا ہو گیا، یعنی میں کھڑا ہو گیا کیوں، جس کا جواب کیوں، تو اجلالا لاستاذی، اپنے استاذ کے احترام میں۔ ظرفت الدموع حزنا، میں نے آنسو بہائے، کیوں بہائے بھائی؟ غم میں، کیونکہ مجھے غم تھا اس لیے غم میں نے آنسو بہائے۔ اسی طرح دیکھیے ينفق المؤمن المال ابتغاء مرضات اللہ، مومن جو ہوتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ تو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے۔ تو وہی یہاں پہ ہے، کیوں اس نے خودکشی کی؟ تو احتجاج میں خوشی کی، احتجاج کرتے ہوئے خودکشی کی۔ کس چیز کے احتجاج میں؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ احتجاجا علی الاوضاع المعیشیۃ الصعبہ، مشکل ترین، مشکل حالات، مشکل زندگی کے مشکل حالات پر احتجاج کرتے ہوئے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی کے حالات، زندگی کی صورتحال اتنی مشکل ہو گئی تھی، اتنا ٹف ہو گیا تھا، اتنا سخت اور دشوار ہو گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو مشکل زندگی کے مشکل حالات یا صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے لبنان کے ایک شہری نے جس کا نام علی الحق تھا، حمراء روڈ پر بیروت کے بیچ میں خودکشی کر لی۔ اب کہہ رہے ہیں بعد ان ترک ورقۃ کتب فیہا، بعد اس کے کہ اس نے ایک کاغذ چھوڑا جس پہ اس نے لکھا تھا۔ اس نے ایک کاغذ چھوڑا، اردو میں ایسے ترجمہ نہیں کرتے ہیں، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ بعد ان ترک، بعد اس کے کہ اس نے چھوڑا ایک پیپر جس پہ اس نے لکھا تھا، یعنی خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک صفحے پر خودکشی کی وجہ لکھی تھی۔ اور کیا لکھی تھی وجہ؟ یہ دیکھیے، انا مش کافر بس الجوع کافر، میں کافر نہیں ہوں بلکہ بھوک کافر ہے۔ اب اس لفظ کی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی، کیوں مرا وہ؟ بھوک کی وجہ سے۔ یہ لفظ جو ہے ہیش ٹیگ بن گیا تھا ٹویٹر پر ابھی کچھ دنوں پہلے، اور پورے لبنان میں اس کی وجہ سے پورا ہلچل مچ گیا تھا، اور لوگ حکومت اور حکومتی جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے تھے کہ کوئی بھوک سے کیسے مر سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں، وضع اوضاع، یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ الاوضاع الاقتصادیہ، اب کہہ سکتے ہیں جو معاشی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں۔ الاوضاع الاجتماعیہ، جو سماجی حالات ہیں، جو سماجی صورتحال ہے۔ الاوضاع الامنیہ، جو حفاظت یا سلامتی سے متعلق حالات ہیں، جس کو سیکیورٹی سچویشنز کہتے ہیں انگلش میں، یا الاوضاع الراہنہ کہتے ہیں، یعنی جو موجودہ صورتحال ہے۔ الاوضاع الراہنہ کہتے ہیں موجودہ، یعنی فی الاوضاع الراہنہ، ہم کہہ سکتے ہیں فی الاوضاع الراہنہ، موجودہ صورتحال میں، اس کا اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ الاوضاع کو یاد رکھیے۔
آج ہم اسی پہ بس کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ پچھلے ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچے.